औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम परवरदिगार आलम के लिए और दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा मुस्तकबिल और मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा आमना बतूल। माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और जैसे ही माह रमज़ान का आगाज़ होता है तो मैं और आप एक ऐसी इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं कि जिस इबादत के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम इस इबादत को बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, इस टॉपिक के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत मर्तबा ऐसे मुकामात आते हैं कि जब मैं और आप खुद को बेबस महसूस करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं और आप अपनी हिम्मत को हार देते हैं, हमें हर तरफ से नाउमीदी नज़र आती है, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसी सिफत मुझे और आपको हौसला देती है जिसके ज़रिए से मैं और आप ऐसे हालात में भी कमज़ोर होने के बजाय खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। इससे पहले कि आज हम उस सिफत की जानिब आएँ, अपने टॉपिक की जानिब आएँ, हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे अपने मेहमानों को और इनका तारुफ लेंगे और उसके बाद टॉपिक की जानिब आएंगे। तो चलिए चलते हैं और अपने साथ मौजूद नन्हे मेहमानों का तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वालों को अपना अपना तारुफ कराइए। रायहा ज़हरा। रायहा। ताहिरा फ़ातिमा। ताहिरा। इत्तिबा ज़ैनब। इत्तिबा। फ़ातिमा ज़हरा। फ़ातिमा ज़हरा। मैंने आगाज़ में भी आप लोगों को बताया कि हमारे आज के प्रोग्राम में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक सिफत से रिलेटेड होगा। एक ऐसी सिफत जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रॉन्ग, यानी अगर मैं और आप किसी मौके पर नाउम्मीद हो जाएं तो ये मुझे और आपको उम्मीद देती है। मैं और आप गुस्से में अगर गलत फैसले करें तो अगर मेरे और आपके अंदर ये सिफत मौजूद है तो ये हमें सही फैसला करने की ताकत देती है। तो जब हम इसके हवाले से सोचते हैं तो यकीनन मेरा और आपके जहनों में बहुत सारी सिफात आती हैं। तो इसको मैं और आप इस तरह से समझेंगे। किस तरह से? स्क्रीन पर हमारे पास एक आयत मौजूद है, मैं और आप मिलकर इस आयत की तिलावत करेंगे और फिर हम इस आयत के ज़रिए से जानेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है। तो रेडी हैं आप लोग? स्क्रीन पर हमारे पास आयत मौजूद है। आयत क्या है? इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। क्या है आयत? इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सब मिलकर बुलंद आवाज से। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप में से कोई ये बताए कि ये जो आयत है एक मुख्तसर आयत है, बेहद खूबसूरत आयत है। ये बताएं कि इस आयत का आप में से किसी को तर्जुमा आता है? इस आयत का तर्जुमा ये है कि बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। बिल्कुल दुरुस्त। बेशक क्या है तर्जुमा? बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोबारा। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी इससे मुझे और आपको क्या पता चला? मुझे और आपको ये पता चला कि इंसान क्या है? इंसान तो बहुत कमज़ोर है। इंसान की वक़्त ऐसी है कि वो कुछ भी ना करने की क़ुव्वत नहीं रखता जब तक अल्लाह ताला उसको वो क़ुव्वतें, उसके ऊपर वो नेमतें नाजिल ना करे। यानी इंसान बेबस है और परवरदिगार आलम कौन है? हर शय पर कादिर है। यानी जो सबसे बड़ी पावर है वो अल्लाह ताला की है और उसके बाद जितनी चीज़ें हैं वो उसके नीचे हैं। हमें ये पता चला इस आयत से कि इंसान को सबसे ज़्यादा जो उम्मीद दे रही है जो बात, वो यही है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत के ज़रिए से बच्चों मुझे और आपको ये पता चला कि सब्र जो करता है उसका क्या मुकाम है। आप में से कोई ये बताएगा कि कुरान में सब्र के हवाले से क्या हमें कोई और आयत भी मिलती है? जी, सूरह बकरा आयत नंबर 45 और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। बिल्कुल दुरुस्त। यानी कि पहली तो हमने जो बात आज डिस्कस करी वो क्या है? अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हमने अगर किसी से हेल्प लेनी है तो वो क्या चीज़ होनी चाहिए? वो लोग होने चाहिए? नहीं,
اللہ ہونا چاہیے، اور دوسری جو ابھی بتایا آیت میں نماز. یعنی کہ اگر ہم کسی پرابلم کے اندر آ بھی جائیں تو ہمیں دوسروں سے جا کر اپنی پرابلم کو ڈسکس نہیں کرنا، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 چیزوں سے مدد حاصل کرنی ہے. ایک نماز سے یعنی اللہ سے، اور دوسرا صبر کے ذریعے سے. میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بتائیے کہ جو صبر ہے جس کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ صبر مجھے اور آپ کو صرف مصیبت میں کرنا ہے؟ جی نہیں، صبر صرف دکھ یا مصیبت پر نہیں ہوتا، بلکہ روایت کی روشنی میں صبر 3 طرح کے ہیں: مشکلات پر صبر، اطاعت پر صبر اور گناہ پر صبر. بالکل درست. یعنی کہ صبر کوئی ایک چھوٹی سی کوالٹی نہیں ہے. صبر ایک ایسا ہنر ہے، ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو بہت زیادہ وسیع ہے. وسیع سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بہت زیادہ بڑی ہے. یعنی اگر میں اور آپ صبر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ صبر تو بہت ساری چیزوں پہ کرنا ہے. جیسا کہ زینب نے کون کون سی چیزیں بتائی ہیں؟ اطاعت پہ صبر، اور مشکلات پہ صبر، اور گناہ پہ صبر. یعنی آپ تمام لوگ بہت اچھے سے ایک دوسرے کے جوابات بھی نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ اس پر غور بھی کر رہے ہیں. یعنی ہمیں صبر مصیبت پہ بھی کرنا ہے، اطاعت پہ بھی کرنا ہے، اور اپنے گناہوں پر بھی کرنا ہے. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صبر جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی شے نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتائے کہ تاریخ انبیاء میں کیا اس کی کوئی اگزامپل موجود ہے، کوئی مثالیں موجود ہیں؟ جی بتائیے رائحہ. جی ہاں، سورہ یوسف میں ہمیں یہ مثال ملتی ہے. جب عزیز مصر کی زوجہ نے حضرت یوسف کو گمراہ کرنا چاہا تو انہوں نے صبر سے کام لیا. بالکل درست. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ تو گناہ نہ کرنا چاہیں، لیکن جو سامنے انسان یا جو سامنے شخص موجود ہے وہ مجھے اور آپ کو گناہ کروانے پہ راغب کرے. تو کیا ہمیں گناہ کرنا ہے؟ نہیں. ہم نے اس وقت صبر سے کام لینا ہے، ہم نے استقامت سے کام لینا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ مدد، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں. تو مجھے اور آپ نے ایسے موقع پر کہ جب ہم خود تو گناہ نہ کرنا چاہتے ہوں لیکن اپنے ماحول کی وجہ سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے ہم گناہ کرنے پہ مجبور ہو رہے ہوں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے صبر کرنا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ شکران نعمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں عائلہ رضوی اور آج کے میرے سیگمنٹ کا نام شکران نعمت ہے. اللہ ایک دوسرے سے ہمارے عیب چھپاتا ہے. ستر پوشی اللہ تعالیٰ کی نہایت عظیم اور خاموش نعمت ہے جسے انسان اکثر محسوس نہیں کر پاتا. اللہ ہمارے گناہوں اور کمزوریوں سے پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، ورنہ انسان کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. یہی اللہ کا حلم اور رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کو رسوا کرنے کے بجائے سنبھلنے اور سدھارنے کا موقع دیتا ہے. انسان پر ایک احسان ہے کہ وہ اس ستر پوشی کے ذریعے اللہ اپنے بندے کے ماضی کو چھپا دیتا ہے اور اس کے لیے توبہ اور اصلاح کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. بندے پر لازم ہے کہ وہ اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرے. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برے کاموں سے دور رہے. جو شخص اللہ کی ستر پوشی کو سمجھ جاتا ہے وہ نہ صرف خود سنبھل جاتا ہے بلکہ دوسرے کے عیب چھپانا بھی جانتا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا سیگمنٹ. مجھے اجازت دیجیے. جب تک کے لیے اللہ. ناظرین، ہم لوگ آ گئے ہیں سیگمنٹ سے واپس. سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صبر کے حوالے سے. ہم نے بات کی کہ جب ہم مدد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 2 ذریعوں سے مدد کو حاصل کرنا ہے. پہلا ذریعہ نماز ہے اور دوسرا ذریعہ صبر. صبر ہے. اور یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ یہ دونوں میری اور آپ کی
پاورز ہیں، میری اور آپ کی طاقتیں ہیں۔ اچھا بچوں، جب ہم لوگ صبر کی بات کرتے ہیں تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آخری نبی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارا بلکہ آپ نے ہر قدم پر صبر کیا۔ تو آپ میں سے کوئی نبی کی سیرت میں سے مثال دے گا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے اور خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے تو لوگ ان کو اذیت دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور صبر اختیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ جزاک اللہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ کیا بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، یعنی عالمین کے لیے رحمت۔ اب میں اور آپ تو یہی سمجھتے ہیں، ہم نے یہی پڑھا، اپنے بڑوں سے یہی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کبھی بھی یعنی کسی ایک لمحے میں بھی دوسرے کسی بھی شخص کو حتیٰ کہ جانور کو بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن ہم نے کیا پڑھا؟ میں نے اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے یا طائف کے مقام پر تھے تو لوگ آپ پر کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، آپ کو یہاں تک کہ آپ پر پتھر برسائے جاتے، کبھی کوئی آپ پر کوڑا ڈال دیا کرتا۔ لیکن ان تمام تر مظالم کے باوجود بھی ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلٹ کے کیا کیا؟ ویسا ہی کیا جیسے لوگ کرتے تھے؟ نہیں، جس کسی نے بھی ان پر کوڑا پھینکا تو آپ نے پروردگار عالم کے حضور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب وہ عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا ڈالا کرتی تھی وہ بیمار ہو گئی تو آپ کیا کرنے کے لیے گئے؟ عیادت کرنے کے لیے گئے۔ یعنی مجھے اور آپ کو کتنا بڑا پیغام ملا صبر کے حوالے سے۔ اگر کوئی میرے اور آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، کوئی مجھے اور آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو ہمیں ایسے وقت میں سب سے جو بیسٹ چیز ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ صبر کا کرنا ہے۔ بالکل درست بات ہے بچوں۔ جب ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جیسا کہ ابھی فاطمہ نے بھی بتایا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی بھی دیتا ہے، تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ جو صبر ہے تو صبر میں اور کامیابی میں آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ جی، قرآن میں سورہ زمر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب انعام دیے جائیں گے، اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بالکل درست، یعنی کہ یہ بات تو بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گئی ہے کہ جو صبر کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے۔ کون بتا رہا ہے یہ بات ہمیں؟ قرآن بتا رہا ہے۔ اور قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی خود پروردگار عالم مجھے اور آپ کو اور تمام دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ جو کوئی بھی صبر کرتا ہے اسے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ بچوں، میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری جو ڈیلی لائف ہے، ڈیلی لائف کے اندر میں اور آپ کس طرح سے صبر کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی پیدا کرے گا؟ کوئی اگزامپل دے گا اس کی؟ جب ہم خود کو حرام کام سے بچا لیں، جب ہمیں کوئی برا بھلا کہے یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس وقت ہم صبر کا دامن تھام لیں، جب ہم بار بار فیل ہوں اور اپنے مقصد پہ ڈٹے رہیں، جب ہم مشکلات میں گرے ہوں اور صبر کریں۔ جزاک اللہ، یعنی کہ میری اور آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے جسے ہم ڈیلی لائف بولتے ہیں، تو میری اور آپ کی جو ڈیلی لائف ہے اس کے اندر بہت ساری ایگزامپلز ہیں جس کے اندر مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی تلقین کرنے کو ملتا ہے۔ فار ایگزامپل ڈیلی لائف کی اگر ہم بات کریں تو ایک مثال مجھے اور آپ کو جو بہت کامن ہے وہ کیا ہے کہ جب میں اور آپ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہم ٹریفک میں ہیں، اب ہم مجبور ہو گئے، یعنی کہ ہماری جو گاڑی ہے نہ ہی تو وہ آگے جا سکتی ہے نہ ہی وہ پیچھے جا سکتی ہے،
جب تک آگے کی تمام تر ٹریفک نہیں چلے گا تو ہم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی سچویشن میں کوئی انسان آ جاتا ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا کرنے لگتے ہیں، لوگ پینک کرنے لگتے ہیں، لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارنے لگتے ہیں. لیکن یہی وہ مقام ہے جب ہمیں کیا کرنا ہے، غصہ کرنا ہے نہیں، ہمیں صبر کرنا ہے. ہم کر کیا سکتے ہیں، یعنی صبر کرنا ایسے ماحول میں کیسے صبر کریں گے بھائی؟ میں اور آپ اس سچویشن میں کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اب ہم گاڑی میں اسٹک ہیں، نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ ہم پیچھے آ سکتے ہیں، تو ہم کیسے صبر کریں گے؟ ہم کوئی ذکر اپنی زبان پر جاری کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اور آپ تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھ سکتے ہیں. یعنی جتنا ہم پروردگار عالم کی آیات کا ذکر کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، اچھے کلمات اپنی زبان سے نکالیں گے، تو ہمارے اندر یہ کوالٹی خود بخود ڈیولپ ہو جائے گی. اچھا بچوں، جیسا کہ ابھی یہاں پر بتایا، ایک ایگزامپل دی کہ ہم نے مشکلات میں صبر کرنا ہے. یعنی اگر ہم کسی مشکل میں ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر. یہ بتائیے کہ کیا قرآن مجھے اور آپ کو تاکید کرتا ہے کہ ہمیں مشکلات میں ہی صبر کرنا ہے؟ بتائیے رائحہ. جی ہاں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں واضح بیان ہے، ہم انہیں صبر، بھوک، جان، مال اور ثمرات کے ذریعے آزمائیں گے اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. بالکل درست. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کسی کو بھی میں نے دنیا میں بھیجا ہے، جو روئے زمین پر آیا ہے، اس کا کیا ہونا ہے؟ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اس کا کیا لے گا پروردگار عالم؟ آزمائش. امتحان لے گا، آزمائش لے گا. آپ لوگ اسکولز میں جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اسکول میں جانے کے بعد؟ جیسے جیسے آپ کی کلاسز چینج ہوتی ہیں تو ہر کلاس میں جب آپ پہنچتے ہیں وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھایا جاتا ہے، اور جب وہ آپ پڑھ لیتے ہیں اچھے سے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا امتحان ہوتا ہے. اور امتحان کے اندر جو محنت کرتا ہے اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں، یا جو محنت نہیں کرتا اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں؟ جو محنت کرتا ہے. جو محنت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو یہاں سے آپ لوگ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو سمجھیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ اب یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا ایک کلاس روم ہے، اور اس کے اندر جب میں اور آپ آ گئے تو کیا ہم یوں ہی چلے جائیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی، آپ سے بھی، اور جتنے لوگ موجود ہیں، جتنی بھی زیرو موجود ہیں، سب سے کیا لے گا؟ امتحان لے گا. اور وہ امتحان اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ سب کچھ پڑھ کے جاتے ہیں لیکن سب کچھ تو نہیں آتا، اس میں سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ایگزام میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہماری اولاد کے ذریعے سے بھی امتحان لے سکتا ہے. جو اس نے ہمیں دولت دی ہے اس کے ذریعے سے بھی امتحان لے سکتا ہے. جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کے ذریعے سے بھی امتحان لے سکتا ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر لمحے اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے تیار رکھنا ہے. دیکھیے، جب میں اور آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو میرے ذہن میں تو فوراً سے ایک نبی ہیں جو آ جاتے ہیں. یہ آیت یعنی وہ جو نبی ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے زندگی کی. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ جنہوں نے جان کے ذریعے سے بھی امتحان دیا، مال کے ذریعے سے بھی امتحان دیا، اولاد کے ذریعے سے بھی امتحان دیا، نعمتوں کے ذریعے سے بھی امتحان دیا؟ آپ کے ذہن میں کوئی نبی آ رہے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر کا پیغام دیتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام وہ نبی ہیں جو بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے. ان کے پاس مال، کھیتیاں، مویشی، اولاد سب کچھ تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ان کی دولت ختم ہونے لگی، کھیتیاں برباد ہو گئیں، مویشی مر گئے اور کچھ نہ رہا. لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا کہ یہ خدا کی امانت تھی، اس نے دی تھی اور اب اس نے واپس لے لی. حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد ان سے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگی، لیکن انہوں نے صبر اختیار کیا. پھر حضرت ایوب علیہ السلام بہت شدید بیمار ہو گئے، ان کے جسم سے طاقت جانے لگی، لوگ ان سے دور ہو گئے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے اور خدا سے دعا کرتے رہے کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. خداوند عالم جب حضرت ایوب کا صبر ایوب انتہا کو پہنچا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی، طاقت دی، ان کی بیماری ختم کی. نہ صرف صحت دی بلکہ ان کو مال اور اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا. جزاک اللہ.
بہت ہی خوبصورت انداز میں فاطمہ نے ہم سب کو بتایا کہ وہ کون سے نبی تھے، حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا، یعنی آپ کو بے شمار نعمتیں بھی دیں، آپ کو بہت ساری اولاد بھی دی، آپ کو بہت زیادہ دولت بھی دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیا، ان کو آزمائش میں ڈالا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ان سے لیتا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے جو انہیں صحت دی تھی وہ صحت بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی، آپ بیمار ہو گئے۔ لیکن پروردگار عالم یہ کیوں کر رہا تھا؟ وہ یہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ میرا جو یہ بندہ ہے یہ کس حد تک کیا کر سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے۔ تو آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ فاطمہ نے جو اتنے خوبصورت انداز میں مجھے اور آپ کو بتایا کہ کس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر مشکل پر کیا کیا، صبر کیا، تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس پورے واقعے سے، یعنی حضرت ایوب کی زندگی سے مجھے اور آپ کو کیا پیغامات مل رہے ہیں؟ صبر کے ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ آزمائش اور امتحان تو وقتی ہوتے ہیں ہمیں چیک کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی نعمت دائمی ہوتی ہے۔ جو شکایت نہیں کرتا اور صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو، ان کے پورے واقعے کو اگر میں اور آپ سم اپ کریں، سمرائز کریں، تو مجھے اور آپ کو 3 پیغامات مل رہے ہیں۔ پہلا کون سا؟ کہ مجھے اور آپ کو کس پر توکل رکھنا ہے؟ اللہ پر۔ دوسرا، مجھے اور آپ کو ہمیشہ جب میں اور آپ مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ دعا کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، نماز کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ ایک نیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے محفظہ اور آج میں آپ سب کو ایک خوبصورت سی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ سب بچے غور سے سنیے گا کیونکہ اس کہانی میں ہم سب کے لیے ایک سبق چھپا ہے۔ پیارے بچوں، ایک گاؤں تھا جس میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا، اس کا نام علی تھا۔ علی بہت ہی غریب تھا مگر اس کا دل اتنا ہی امیر تھا۔ علی روزانہ یہ سوچتا تھا کہ وہ آج کون سی نیکی کرے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ علی اسکول سے واپس آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی دادی اماں پریشان ہے، ان کا تھیلا گر چکا ہے اور وہ ایسی پریشان کھڑی ہیں۔ علی نے سوچا میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ علی ان کے پاس گیا اور ان کا تھیلا اٹھایا اور انہیں ان کے گھر تک چھوڑایا اور جاتے جاتے مسکراتے ہوئے کہا، دادی اماں مجھے دعا دیجیے گا۔ دادی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ تمہیں بہت ساری خوشیاں دے اور تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے۔ کچھ دن بعد علی کا امتحان تھا۔ علی نے بہت زیادہ محنت کی لیکن وہ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ علی امتحان دینے گیا اور کچھ دن بعد اس کا نتیجہ آیا اور علی کامیاب ہو گیا۔ علی کے استاد نے کہا، علی تم صرف پڑھائی میں نہیں بلکہ اخلاق میں بھی بہت اچھے ہو۔ علی کو دادی اماں کی وہ دعا یاد آ گئی۔ علی کو سمجھ آ گیا کہ ایک نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، چھوٹی سی نیکی بہت بڑی خوشیاں دے دیتی ہیں۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک چھوٹی نیکی ہمارے لیے بہت ساری خوشیاں بنا دیتی ہیں۔ تو آئیے آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی ہر روز ایک نئی نیکیاں کریں گے۔ ناظرین، ہم آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ سے واپس۔ سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے حوالے سے۔ جب میں اور آپ یہاں تلک پہنچ گئے، یعنی آج کے پروگرام میں ہم نے جس آیت سے آغاز لیا وہ کون سی آیت تھی؟ کوئی بتائے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، سب مل کر تلاوت کیجئے۔ ان اللہ مع الصابرین، جس کا ترجمہ کیا تھا؟ بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ۔ اس آیت کے اوپر ہم نے گفتگو کی، ہم نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، کس طرح سے کیا، ہم نے اس پر بات کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی مثال لی، ہم نے قرآن سے مثالیں لی کہ قرآن ہمیں کس کس طرح سے کن کن چیزوں میں صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ صبر کرنے سے جو ہمیں دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے، یعنی جو دنیاوی ہمیں بینیفٹس ملیں گے، وہ کیا کیا ہیں؟
صبر کرنے سے جلدی غصہ آنے سے بچ سکتے ہیں. صبر کرنے سے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رہ سکتے ہیں اور لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے ہیں. صبر کرنے والا ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکتا ہے. صبر کرنے والے کا حوصلہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے اور وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا. جزاک اللہ. یعنی آپ نے دیکھا کہ دنیاوی بینیفٹس کے اندر صبر کرنے سے جو مجھے اور آپ کو فائدے مل رہے ہیں، یہ وہ فائدے ہیں جو فزیکلی بھی ہمیں بینیفٹ دیتے ہیں اور مینٹلی بھی مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. بچوں، ہم نے تو دنیاوی فائدوں کی بات کر لی، لیکن یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. ہم نے ایک نہ ایک دن واپس لوٹ کے جانا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ حساب اور کتاب ہوگا، اور آخرت میں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ صبر سے حاصل ہوتا ہے. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آخرت میں مجھے اور آپ کو صبر کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ بتائیے رائحہ. صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودگی اور رضا حاصل ہے. صبر کرنے والوں پر خدا کا درود آتا ہے. صبر کرنے والوں پر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. صبر کرنے والوں کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے. جزاک اللہ. یعنی کہ میں نے اور آپ نے آج اتنے سارے بینیفٹس کو ڈسکس کیا. یہ جو فائدے ہیں یہ دنیاوی فائدے بھی تھے اور اخروی فائدے بھی تھے، لیکن ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ جب صبر کی بات کرتے ہیں تو انسان کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہے. یعنی اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ صبر کریں تو اس کے لیے کام بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر کیا ہے؟ بہت زیادہ بے صبرا ہے، امپیشنٹ ہے. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ایسا کوئی شخص کہ جسے صبر کرنا مشکل لگتا ہو، اس کے لیے کچھ ایسے سٹیپس بتائیے، کچھ ایسی آسان باتیں بتائیے جس کے ذریعے سے وہ صبر کرنا سیکھ سکے. بتائیے فاطمہ. دعا کے ذریعے خدا سے صبر مانگیں، اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہوئیں. اگر کھانا لیٹ ہو جائے تو آپ صبر سے کام لیں. انبیاء اور ائمہ کی زندگی کے واقعات سے ان کی زندگی کو ریڈ کریں، اور رات کو سونے سے پہلے روزانہ یہ محاسبہ کریں کہ آپ نے کہاں کہاں صبر سے کام لیا. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی آسان الفاظ میں فاطمہ نے مجھے اور آپ کو کچھ ایسے سٹیپس بتائے ہیں، یعنی جن پر میں اور آپ اگر روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا بھی عمل کریں تو میں اور آپ صبر کرنا سیکھ سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے یہ جو صفت ہے صبر کی، اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کریں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی صبر کے حوالے سے. ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا وہ آیت تھی ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم نے جانا کہ صبر کرنا یہ کتنی امپورٹنٹ کوالٹی ہے جو میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی ہونا ضروری ہے. اگر تو میں اور آپ صبر کرنے جیسی اس کوالٹی کو سیکھ جاتے ہیں، اپنے اندر صبر کرنے کو پیدا کر لیتے ہیں، تو یقین جانیے میں اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.